रिमशा सिकंदर वल्द शाह सिकंदर। आपका निकाह आर्यन मुकद्दर शाह वल्द मुकद्दर शाह से बाहमीर 10 लाख सिक्का राजुल वक़्त किया जाता है, क्या आपको कबूल है? रिमशा सर पर लाल चुनरी ओढ़े चादर से अपना वजूद छुपाए आर्यन के कुछ फासले पर बैठी अपनी नींद के झोंकों में थी। उसे इस चीज का अंदाजा नहीं था। रिमशा सिकंदर जवाब दो। आर्यन शाह ने रिमशा को जवाब न देता देख उसे हल्का सा पुकारा था। आर्यन की गंभीर और सर्द आवाज थी कि फौरन रिमशा अपनी नींद से बाहर आई थी। जज जी। रिमशा ने अपनी चादर को मजबूती से पकड़ते आर्यन को जवाब दिया। बोलो कबूल है? आर्यन अपने होंठों को सख्ती से एक दूसरे में पेवस्त करता बहुत दरश्त लहजे में बोला था, कबूल है। कबूल है। रिमशा कुछ सोचे समझे बगैर ही बोल गई थी। वो बचपन से ही ऐसी थी, कुछ भी सोचे समझे बगैर ही अब वो बोल जाती थी। उसे बाद में अंदाजा होता था। और फिर आर्यन शाह की बातों की पैरवी करने वाली आज तो वो अपना वजूद ही उस शख्स के नाम कर गई थी। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी ने ये कलमात 3 बार दोहराए और यही इजाब कबूल के मराहिल आर्यन शाह से भी हुए। और रिमशा सिकंदर शाह से रमशा आर्यन बन गई थी, मगर बेचारी अपनी नींद की सताई हुई निकाह होते ही वही सोफे पर सो गई। सब दुआ करते आर्यन को गले मिलते रवाना हुए थे। अब सिर्फ उस जगह आर्यन शाह और उसकी रमशा। आर्यन शाह रमशा को सोते हुए देखने लगा। गर्दन सोफे से थोड़ी ऊंचाई पे टिकी हुई थी और वो खुद में सिमटी लेटी थी। आर्यन शाह उसको देखते हुए एकदम से उसी की दुनिया में खो गया था। यकटिक अपने दोनों हाथ बांधते आपस में पवित्र किए अपनी थोड़ी के नीचे टिकाता उसे देखने लगा था। हाल आर्यन शाह किन सोचों में गुम हो। तबरेज शाह आर्यन के कमरे में उससे मशवरा करने आया था, मगर आज उसे किसी सोच में महव देखकर सवाल करता कमरे का बल्ब ऑन कर गया। रोशनी से कुछ लम्हों के लिए आर्यन शाह की आंखें चुंधिया गई थी, मगर वो जल्द ही खुद को कंपोज करता तबरेज शाह की तरफ मुतवज्जो हुआ। अदा सही हैरियत। तबरेज को देखकर आर्यन अपने हाथ में जलता सिगरेट नीचे फेंकता उस पर पैर रख गया था। हैरियत तो है ही नहीं यार, तबरेज शाह अफसोस से कहता। खिड़की के पास बड़ी चेयर को खींचता वो उस पर बैठ गया। क्या मतलब? आर्यन भी उसकी करीबी कुर्सी को खींचता अपने मगरूर अंदाज में उस पर बैठ गया। मतलब ये कि जो कारनामा तुमने सर अंजाम दिया है उसका क्या होगा अगर बाबा साईं को पता चल गया तो? क्या वाकई तुम अपनी जमीनें सुमरों को दे दोगे क्या? अगर सच में हमारे लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया अदा सही। आर्यन तबरेज की बात को बीच में काटता बोला। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? तबरेज शाह समझने से कासिर था। अदा मुझे अपने लोगों पर भरोसा है जिन्होंने आज तक हमारे बाप दादा का भरोसा नहीं तोड़ा, वो हमारा भरोसा क्या तोड़ेंगे? मैं जानता हूँ आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये काम जिसका वो मेरे और दादा द्रावर के कब्जे में है। अच्छा अब मैं निकलता हूँ। आर्यन मजीद तबरेज शाह की कोई बात सुने बगैर कमरे से निकल गया और पीछे तबरेज शाह को शशोपंज में मुब्तला कर गया। ये लड़का बिना तबरेज अपने अफसोस में सर झटकता हुआ आर्यन का कमरा ला करता बाहर निकल गया। मुकद्दर शाह पीछे की तरफ हाथ किए रात के 12 बजे हवेली में टहल रहे थे। तबरेज शाह आर्यन शाह कहाँ है? तबरेज शाह को हवेली में अकेले दाखिल होता देखकर मुकद्दर शाह अपने इश्ताल पे काबू पाते सवाल किया। वो बाबा सही वो अकेला कहीं निकला है, हमें मालूम नहीं। तबरेज शाह मुकद्दर शाह से नजर चुराता बोला था। वो भी अपने बेटों को हर आदत से वाकिफ थे। एक सरदार को झूठ बोलते शर्म नहीं आती। तबरेज शाह मुकद्दर शाह का गला खंकारते थोड़ा रौब से बोले थे। माजरत बाबा सही, मगर आर्यन शाह ने बताने से मना किया है। तबरेज शाह एक बार फिर डटकर सामने खड़ा हो चुका था। वो तबरेज आर्यन के बारे में कुछ भी बताने का नहीं चाहता था। तबरेज शाह अफसरदगी से बोला, पता नहीं इस लड़के को क्या बनेगा, हर वक्त अपनी मनमानी करता है। मुकद्दर शाह निहायत अफसोस से बोले थे। बाबा सही अभी उसे इतनी समझ नहीं है, वो जज्बाती है थोड़ा। तबरेज शाह हमेशा की तरह आज आ लेने दो, तुम्हारे ना समझ भाई को खबर लेता हूँ मैं। उसकी इतना बड़ा हो गया कि जमीनें दुश्मनों को देने की बात करे। मुकद्दर शाह गुस्से से सख्त गुस्से में थे। कुछ भी था, बात इतनी छोटी तो हरगिज न थी कि उसे नजरअंदाज किया जाता। बाबा सही वो तबरेज शाह अब भी आर्यन शाह को बचाना चाहता था। बस तबरेज शाह एक भी लफ्ज नहीं, जाओ जाकर आराम करो। मुकद्दर शाह कहते अपने कमरे की तरफ चले गए और तबरेज शाह भी सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे में चला गया था। आर्यन अब तो सब सो गए होंगे ना, क्या मैं नीचे जाऊं? वो बेड पर बैठी ताना बाना बन रही थी। नहीं, अगर किसी ने मुझे इस वक्त किचन में देख लिया तो? रमशा सिकंदर शाह ने क्यों मरने का प्रोग्राम है? हाँ तो क्या हुआ, मैं जाऊंगी और बस 3 गिलास जूस पीकर वापिस आ जाऊंगी। नहीं, अगर अम्मा साई ने देख लिया तो वो थोड़ा सा भी नहीं देंगी। सब कुछ छोड़ो रमशा। सिकंदर शाह अपने मन की करके दिल की आवाज आई और वो भी दिल की बात पे आमीन कहती रटबटा खुद भी उड़ती। आर्यन शाह की इस बेइज्जती का कमाल था। आराम से दरवाजा खोल कर ये क्या
کچن کی لائٹ شاید پہلے یاد ہے، یہ کیا کہیں اماں سے جاگ تو نہیں رہی رمشا؟ سکندر تو بھی نا بہت بے صبری ہے۔ رمشا اپنے سر پر چپت لگاتی واپس سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی۔ اتنے میں کچن سے فریج کھولنے کی آواز آئی۔ یہ کیا اماں صاحب بھی اسٹرابیری جوس پینے آئی ہیں؟ وہ اپنے قدم بڑھتے روک کر واپس کچن کی طرف آئی۔ کوئی شال لپٹے فریج میں جھکا تھا۔ ہے اماں صاحب تو مردوں والی شال نہیں پہنتی تو کیا کوئی چور تو نہیں آ گیا؟ ہائے میرا اسٹرابیری شیک! رمشا سکندر شاہ کو ڈر تھا کہ وہ اپنے جوس کا اوئے چور خبردار میرا جوس پیا تو۔ رمشا پلاسٹک کا ایپل جو کہ ڈائننگ ٹیبل پر شو پیس تھا اسے ہتھیار کی تھامتے رہا اس کو وجود کو پکار بیٹھی تھی۔ آریان شاہ جو کہ ابھی باہر سے آیا تھا کچن میں پانی پینے آیا تھا اپنے پیچھے رمشا سکندر کی آواز سن کر اس کے مونچھوں تلے نابی ہونٹ مسکرائے تھے اور اسے اس وقت سب سے زیادہ رمشا سکندر کی طلب تھی۔ اس کی دعا دل کی دعا قبول ہوئی تھی۔ وہ پیچھے مڑ کر مسکراتے ہونٹ مسکراتا چہرہ بالکل سنجیدہ کر کے تمہیں میں چور نظر آتا ہوں؟ آریان رمشا سکندر شاہ کے قریب ہوتا پوچھنے لگا۔ رمشا سکندر شاہ کی سانسیں تو پہلے ہی ہوا ہوئی تھی۔ آریان شاہ کو دیکھ کر اوپر سے اس کا غصہ وہ معصوم تو کانپنا شروع ہو گئی تھی۔ ننن نہیں ادا وہ ابھی اسی طرح سے کھڑی تھی کہ اس کی طرف دیکھ کر رمشا سکندر تو وہ کچھ بھی کہتی آریان شاہ اس کے نرم ہونٹوں پہ اپنا ہاتھ رکھ کر اسے چپ کر کے آریان شاہ اپنی شہادت انگلی اپنے منہ پر رکھتا اسے چپ رہنے کے لیے بولا تھا۔ اب چور بولا ہے تو سزا تو ملے گی۔ آریان شاہ اس کے ہونٹوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاتھ ہٹاتا بولا تھا۔ کوکو کیسی وہ شرارتی سی لڑکی ہمیشہ آریان شاہ کے آگے لڑکھڑا جاتی تھی۔ بے شک بعد میں وہ خود کو ڈانٹ کر سبق بھی پڑھاتی تھی نہ ڈرنے کے، مگر آریان شاہ کو دیکھ کر اسے اپنا خود کو پڑھائے ہوئے سبق سارے بھول جاتے تھے۔ یہ مرچ کھانی ہوگی۔ آریان شاہ نے مڑ کر فریج سے ایک مرچ نکال کر رمشا کے سامنے کی۔ اب صحیح حالت میں رمشا کی ہوائیاں اڑی تھی۔ اسے مرچیں کھانے بھی بہت کم پسند تھی۔ اب بطور سزا تو اسے کرحال کھانی تھی۔ کوئی اور سزا دیتے۔ رمشا سکندر اپنے دوپٹے کو سر پر ٹکاتی معصومیت سے بولی تو کیا پتا اس ظالم کو اس پر ترس آئے نہ بس یہی۔ آریان شاہ پیچھے کہاں ہٹا تھا؟ ججت جی رمشا بھی مرتی کیا نہ کرتی۔ ہری مرچ کو پکڑ لیا۔ ابھی تھوڑی سی ہی کھائی تھی کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کھانس کھانس کے برا حال ہو گیا تھا۔ پوری کھاؤ رمشا۔ آدھی مرچ رکھتا ہوا دیکھ کر آریان نے دوبارہ سے اسے پکارا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کے رمشا کو دیکھ رہا تھا۔ پلیز وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بمشکل بول پائی تھی۔ پوری کھاؤ ورنہ ایک اور۔ آریان شاہ اسے کہتا فریج سے اسٹرابیری شیک نکال کر گلاس میں ڈال گیا۔ گلاس میں ڈالنے کے بعد آدھی بوتل آریان شاہ خود ہی پی گیا۔ رمشا ہونک کی طرح اسے دیکھ رہی تھی پر رمشا کی نظر اب اس ایک گلاس پہ تھی۔ رمشا جلدی جلدی مرچ کو ختم کرتی اس گلاس کی طرف بڑھنے لگی۔ آریان شاہ وہ گلاس اٹھاتا اپنے منہ کو لگا گیا۔ رمشا سکندر کو آنسو اب روانی سے بہہ رہے تھے۔ آریان شاہ سارا جوس خود ہی پی گیا۔ اب بہت 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 بو رہے ہیں۔ رمشا روتی کچن سے باہر جانے لگی۔ آریان اسے بازو سے پکڑتا اپنی طرف کھینچ گیا اور خود کرسی پر بیٹھتا اسے اپنی گود میں بٹھا گیا تھا۔ مرچی لگی ہے؟ آریان شاہ نے نرم لہجے میں پوچھتا ہوا وہ اسی طرح سے اپنا سر ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے آریان شاہ، آریان کہتا ہوا رمشا کے لبوں پر جھک گیا اور پر 2 منٹ بعد ہی پیچھے ہو گیا۔ رمشا کی جو ہونٹوں کی جلن ختم ہو رہی تھی پھر سے ہونے لگی تھی۔ رمشا نے چپ چاپ پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تھی۔ سوچے سمجھے رمشا بغیر کچھ سوچے سمجھے آریان شاہ کی گردن کو پکڑتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکی تو یہی طریقہ تھا اپنی جلن ختم کرنے کا۔ کتنی دیر کے بعد رمشا پیچھے ہوئی۔ آریان کی گری آنکھوں کا مقابلہ کرنا اب اس کے بس میں نہ تھا۔ وہ لال ہوتے گالوں کے ساتھ آریان شاہ کے سینے میں ہی منہ چھپا گئی۔ آریان شاہ بھی مسکراتا ہوا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ وہ کیسا بھی تھا، سنگ دل سپاک مگر رمشا سکندر شاہ کے لیے بہت نرم۔ وہ چاہ کے بھی اس کے ساتھ سخت نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک رمشا سکندر شاہ ہی تو تھی جو بچپن سے آریان شاہ دل کی ملکہ کی طرح پرجمان تھی۔ اسی وجہ سے تو آریان شاہ نے پاکستان سے باہر رہ کر بھی کسی لڑکی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ رمشا سکندر شاہ آریان شاہ کے سینے سے لگی ہوئی اس کی دھڑکنیں سن رہی تھی۔ سینے لگی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ آریان شاہ کو اپنے سینے پر رمشا کی بھاری سانسیں محسوس ہوئی۔ وہ مسکراتا اس کے سر پہ بوسہ دے گیا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا آرام آرام سے سیڑھیاں چڑھتا رمشا کے کمرے میں داخل ہوا۔ رمشا کو وہ کسی کانچ کی گڑیا کی مانند چھو رہا تھا۔ رمشا کو بیڈ پر لٹاتا اس پر کمفرٹ ڈال کر اس کا ماتھا چومتا باہر نکل گیا۔ واپس کچن میں آ کر اس نے مرچوں کا بھرا ہوا باؤل اٹھایا اور تقریباً 10 منٹ میں ایک مرچ بھی نہ بچی۔ آریان شاہ کا چہرہ اور آنکھیں سو سو کرنے لگ گیا تھا۔ فجر کی اذان سن کر رمشا کی آنکھ کھلی تو وہ خود بھی اپنے کمرے میں پایا۔ رات کا منظر چھاناک کر کے ذہن میں آیا۔ یہ کیا ہوا تھا رات کو؟ پتہ نہیں وہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں۔ وہ کتنی دیر خود سے بحث کرتی رہی اور پھر خود کو لعنت ملامت کرتی بستر سے اٹھی اور فریش ہونے
چلی گئی تھی۔ اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور شاہ حویلی کے زمینوں کی طرف اس کا دھیان گیا تھا۔ مکینوں میں سب کا یہ معمول تھا کہ چاہے وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہ ہوتا، فجر کی اذان کے ٹائم دراور سمرو صبح صبح اپنی زمینوں پہ واک کرنے آتا۔ دور شاہوں کی زمینوں پہ واک کرتا آریان شاہ اگر نظر آ جاتا تو وہ خود اس کے پاس پہنچ کر باتیں کرنے لگتا۔ ایسا نہ تھا کہ آریان شاہ دراور سمرو کو نظر انداز کرتا، مگر اس کی ناراضگی قائم تھی پچھلے 2 سالوں سے۔ آج صبح دراور کو واک کرتے ہوئے آریان شاہ نظر نہ آیا۔ دراور پریشان ہوا تھا کیونکہ آریان اپنی فٹنس کا بہت خیال رکھتا تھا اور لازمی صبح صبح واک پہ آتا، مگر آج نہ آیا۔ آریان کیوں نہیں آیا؟ دراور دل میں سوچتا۔ آریان کو کال کرنے لگا اور اتنی صبح صبح ہیلو! دراور کی کال اٹھاتے آریان شاہ شدت جذبات سے بولا۔ تکلیف اب برداشت سے باہر تھی۔ ہیلو آریان شاہ، تو تم ٹھیک تو ہو نا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیا ہوا بتاؤ مجھے۔ دراور آریان کی تکلیف زدہ آواز سنتا تیزی سے چپتا ہوا شاہ حویلی کی طرف بڑھا۔ دراور ماما میرا، وہ روکا ذرا تکلیف دے، آنکھیں میچی، سینہ جل رہا ہے۔ آخر وہ جملہ مکمل کر گیا۔ دراور کے چلنے میں اور تیزی آ گئی تھی۔ شاہ حویلی کے کسی ملازم نے دراور کو نہ روکا تھا۔ سب سے اپنے چھوٹے سائیں اور اس کی دوستی سے واقف تھے، بس بڑے ہی تھے جو انجان تھے۔ آریان شاہ دراور شاہ حویلی میں داخل ہوتا، اسے پکارتا، اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ مختار شاہ، مقدر شاہ اور شاہ سکندر کے والد، جو کہ پچھلے لان کی طرف بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے، کسی کو آریان شاہ پکارتا دیکھ کر اندر کی جانب بڑھے تھے۔ آریان کیا ہوا؟ دراور آریان کے کمرے میں داخل ہوتا لمحے کے 1000ویں حصے میں اس تک پہنچا تھا۔ آریان الٹا لیٹا، سینے کی جلن شدت اختیار کر چکی تھی۔ ہلکا سا سیدھا ہوتا، دراور کو ہلکا سیدھا مسکرایا اور آریان کے معاملے میں ایسے ہی تھا، ہر تکلیف سے پہلے پہنچ جانے والا۔ یار سینے میں جلن تھی، بس اسی وجہ سے نہیں آیا آج۔ آریان خود کو حد درجہ نامہ رکھتے ہوئے بولا۔ اوپ! آریان ڈرا دیا اور مسکراتا آریان کی طرف بڑھا اور اس کے ساتھ بیڈ پہ ہی بیٹھ گیا۔ ہا ہا ہا، اتنی عزیز ہے میری جان، درد کو برداشت کرتے آریان شاہ کہکا لگا کر بولا۔ خود سے زیادہ تمہاری جان عزیز ہے۔ دراور آریان کا ہاتھ پکڑ کر بولا تھا۔ بس رہنے دو جو تم نے کیا ہے۔ آریان پل میں سنجیدہ ہو کر اپنا رخ موڑے دوسری طرف کر گیا۔ یار آریان! دراور ابھی کچھ بولتا کہ مختار شاہ آریان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ کیسی ہو جوان، کیسی آرام؟ مختار شاہ روبدار آواز میں کہتے ہوئے کاؤچ پر بیٹھے تھے۔ وہ دادا سائی، آریان کی کمی محسوس ہوئی تو آ گیا۔ دراور کہنا چاہ رہا تھا کہ آریان کی طبیعت ٹھیک نہیں، مگر آریان کے اشارے سے عجیب بات بھول گیا۔ کیا مطلب کمی محسوس؟ مختار شاہ ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ یہ آج واک پہ نہیں آیا نا؟ جبھی اچھا، مجھے اجازت دیں، پنچایت کا وقت ہونے والا ہے۔ دراور سے مزید وہاں بیٹھ کر دادا سائی کی نظریں خود پہ مشکوک محسوس کرنا محال ہو رہا تھا، اس لیے وہ جلدی سے اٹھا تھا۔ ارے ایسے کیسے مہمان ہو شاہوں کے کہ جبار سمرو کی طرح نہیں ہوں کہ میں دادا سائی نہ چاہتے ہوئے بھی دراور کے دادا کا ذکر کر گئے تھے، جو اسے اس وقت بہت ہی ناگوار گزرے تھے۔ دراور نے مختار شاہ کی طرف دیکھا۔ کچھ تو تھا اس کی نظروں میں، ٹوٹا ہوا اعتماد، بھروسہ، حسرت، غصہ، کچھ بھی نہیں، بہت کچھ تھا اس کی نظروں میں۔ دراور سمجھ نہیں پایا۔ نہیں دادا سائی، پھر کبھی، ابھی اکیلے کے لیے معذرت، مجھے اجازت دیں۔ اور دراور کھڑا ہوا، مسکرا کر بولا تھا۔ آریان شاہ سے جڑا رشتہ دراور سمرو کے لیے معدب تھا۔ جوان، اب اجازت مانگ رہے ہو تو دوبارہ آنے کا بھی بتا دو، ورنہ سمرو تو صرف انتظار کرواتے ہیں۔ آخری بات مختار شاہ نے بہت آہستگی کی، مگر دراور سن چکا تھا۔ اب اسے جستجو ہو رہی تھی، آخر ایسی کیا بات تھی جو دادا سائی چھپا رہے تھے؟ انشاءاللہ دادا سائی، جلدی آؤں گا۔ مختار شاہ سے مصافحہ کرتا ایک نظر آریان شاہ کو دے کر نکل گیا۔ آریان شاہ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مختار شاہ دراور کے جاتے ہی آریان سے گویا جو سیدھے لیٹا ہوا تھا۔ بس تھوڑی سی جلن ہے معدے میں دادا سائی، اور اب پنچایت کا وقت ہو رہا ہے، میں تیار ہو جاؤں؟ آریان شاہ بیٹھ کر سے اٹھتا چپلے پیروں میں پہن کر کھڑا ہوا۔ اچھا ٹھیک ہے، پنچایت کے بعد ڈاکٹر کو دکھا آنا۔ مختار شاہ آریان شاہ کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ آریان بھی جلدی تیار ہونے کے لیے چلا گیا، مگر معدے میں جلن کے باعث اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ صبح بخیر! دراور واک سے واپس آیا تو سبھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سب کو سلام اور صبح بخیر کہتا ہوا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ دلاور سمرو نے ایک نظر اپنے ہوبرو بیٹے کو دیکھا اور پھر آنکھیں میچ کر گہرا سانس لیا۔ دراور سائی، آپ نے دیکھ لیا، اب ان لوگوں کا بیان ہی بدل چکا ہے۔ ابتسام سمرو کا اشارہ ان ملازموں کی طرف تھا جو کل کے بعد سے کہہ رہے تھے وہ شاہ حویلی کے ملازم نہیں تھے جنہوں نے آگ لگائی۔ مجھے لگتا ہے شاہ حویلی والوں نے پیسے دیے ہوں گے، کیونکہ ان کے بیٹے نے بڑی پنچایت میں اپنی جائیداد دینے کا کہا ہے۔ دانیال سمرو جو رات لوٹے تھے، پنچایت کے فیصلے کی وجہ سے انہیں واپس آنا پڑا تھا۔ پنچایت کے بارے میں
رات میں ہی پنجاب کے بارے میں سن کر خوش تھے۔ اب شاہوں کی کتنی ساری زمینیں ان کی ہوں گی، مگر اپنے ملازموں کی بات سن کر سخت غصہ آیا تھا انہیں۔ ادا صاحب، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوا ہے، ہمیں پوری طرح تفتیش کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے وہ ملازم شاہ ولی کے نہ ہو۔ دراور دانیال سمرو کی بات کو نظر انداز کرتا ہوا ابتسام سمرو سے بولا تھا۔ دراور کا نظر انداز کرنا دانیال سمرو کو تحس دلا گیا تھا، مگر وہ خاموش تھے، اور صبیحہ دانیال کو بھی دراور کا اس کے وابستگی کو نظر انداز کرنا برا لگا تھا، جبکہ سمرو کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، جو کہ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی طلاق لے کر واپس حویلی آ گئی تھی۔ دانیال سمرو کے 2 بچے تھے، صبیحہ اور ابتسام سمرو، اور ان کی پہلی بیوی وفات کے بعد دوسری بیوی نے ہی ان کے بچوں کو سنبھالا، مگر صبیحہ کو اپنی دوسری ماں بالکل بھی پسند نہیں تھی، وجہ اس کی پھوپھو سائی کا کان بھرنا۔ دلاور سمرو کا ایک بیٹا تھا، دراور سمرو۔ دورید سمرو کا ایک بیٹا احتشام اور سمرو، جو کہ پڑھائی کے لیے امریکہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں تھا، اور ایک ہی بیٹی معصوم سی زمزم تھی۔ رات کافی زیادہ گزر چکی تھی اور آس پاس اندھیرے کافی حد تک پھیل چکے تھے۔ جگنو ٹمٹما رہے تھے، دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بھی آ کر بیڈ پر لیٹی تھی۔ صبح کو باندھا ہوا حجاب اب وہ کھو رہی تھی۔ حویلی میں حجاب کرنے نہ کرنے پر کوئی زور زبردستی نہیں تھی، بس بڑوں کا یہ حکم تھا کہ باہر نکلو تو خود کو ڈھانپ کر نکلو۔ صبیحہ بچپن سے یہ بات سمجھ نہیں لائی تھی، وہ یہی سوچتی تھی کہ اگر ہم حویلی کے اندر پردہ نہیں کرتے تو باہر کیوں کریں، باہر کرنے کا کیا فائدہ، اگر نہ کریں تو۔ نہ جانے کتنے ہی سوالات اس کے ننھے ذہن میں آتے تھے۔ ایک دن اس نے یہ سوال اپنے قرآن پاک پڑھانے والی سے پوچھ ہی لیا۔ نہ جانے انہوں نے صبیحہ کو ایسا کیا بتایا کہ وہ 8 سال کی عمر سے ہی نقاب کرنے لگی تھی۔ مردوں میں اسے بے نقاب صرف اس کے بابا سائیں، دادا سائیں اور ادا سائیں اور چاچا سائیں ہی دیکھ سکتے تھے، مگر بے حجاب نہیں۔ ہر وقت اس کا دوپٹہ نماز کی طرح سر پر لپیٹا ہوتا۔ وہ پردہ کرنے لگی اور 8 سال کی عمر سے، اب وہ 20 سال کی تھی، مگر اس نے 12 سالوں میں پردہ نہیں چھوڑا۔ 12 سالوں میں اس نے کئی لوگوں کی باتیں بھی سنی تھی، لیکن اس نے اپنے پردہ نہیں چھوڑا تھا۔ اس کے حجاب نقاب پر طنز کرتے تھے، مگر پھر بھی حجاب سے باز نہ آئی، اور آج وہی لوگ صبیحہ کے کردار کی پاکیزگی کی قسم بھی اٹھا سکتے تھے۔ کون ہے وہاں؟ مدھیمہ لہجے میں سر پر حجاب باندھی اٹھ بیٹھی۔ وہ کن سوچوں میں گم تھی، مگر آس پاس ہلچل محسوس کر کے وہ اٹھ گئی۔ کیا کوئی ہے؟ پورا کمرے کو روشن کرتے ہوئے کھڑکی کی طرف آئی۔ نیچے کوئی کھڑا، کالے سوٹ میں ملبوس، چہرے پر کچھ کھارا سا پہنے ہوئے، ہاتھ میں خنجر۔ ہاں، خنجر دیکھ کر صبیحہ دانیال سمرو کی ساری بہادری ہوا ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ دراور جو کچن میں پانی پی کر ابھی اوپر آ رہا تھا، سامنے سے صبیحہ کو بغیر نقاب آدھا دیکھ کر اپنی آنکھیں جھکا لی۔ جب وہ لڑکی خود کو محفوظ رکھنے کے لیے خود کو چھپا کر رکھتی تھی، تو آج بھی مجھے بھی چاہیے کہ میں اپنی نظریں جھکا لوں۔ دراور سمرو کو زیب کہا دیتا تھا کہ وہ اسے نظر بھر کر بھی دیکھتا، وہ اس کی محبت ہی کیوں نہ تھی۔ دراور سائی، وہ وہاں کوئی ہے۔ صبیحہ تیزی سے دراور کی طرف بڑھی تھی اور اس کا پیر مڑا تھا۔ دراور اس کا ہاتھ نہ تھامتا تو وہ بیشتر کے سیڑھیوں سے نیچے جا گرتی۔ دراور کی نظریں اب بھی زمین پہ تھی۔ صبیحہ نے ایک نظر دراور کی جھکی نظروں کو دیکھتی ہوئی تیزی سے سیدھی ہوتی اپنے حجاب کو نقاب کی طرح اپنے چہرے کے گرد لپیٹ گئی تھی۔ دراور اس کی طرف بڑھا تھا۔ دراور تو اپنی سماعت پہ یقین نہیں آ رہا تھا، اسے صبیحہ دانیال سمرو نے پکارا تھا، 12 سالوں بعد خود سے پکارا تھا، مگر اسی بچپن والے نام سے۔ وہ بچپن سے ہی دراور کو سائیں کہتی تھی، اور دراور کی دادی سائیں نے ہی صبیحہ کو سائیں کہنے کا کہا تھا۔ یعنی آج بھی وہ کہیں نہ کہیں صبیحہ دانیال سمرو کے ذہن میں تھا، یعنی محبت ایک طرفہ نہیں تھی، کچھ تو تھا دوسری طرف بھی۔ وہ سوچتے سوچتے کہاں سے کہاں نکل آیا تھا۔ صبیحہ کے پکارنے کو تو یاد رکھ لیا تھا، اس کی بات بھول گیا۔ دراور سائیں، صبیحہ دانت پیستی ہوئی دراور کے سامنے چٹکی بجا کر بولی۔ وہ جو اس آدمی کو دیکھ کر صبیحہ ڈر گئی تھی، دراور کو دیکھ کر دوبارہ سے بہادر ہوئی تھی۔ کیا تھا وہ شخص؟ صبیحہ دانیال اس کے ہوتے ہوئے بھی خود کو محفوظ سمجھتی تھی، چاہے صبیحہ دانیال سمرو کے ساتھ پوری دنیا ہوتی، پر جتنا وہ اس شخص کے ساتھ خود کو محفوظ سمجھتی تھی، اتنا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں سمجھتی تھی۔ جی دراور سمرو ہلکا سا مسکراتا اپنے ہاتھوں کے پیچھے کرتا صبیحہ کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں کوئی ہے، ہم نے کسی کو دیکھا ہے۔ صبیحہ اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پھنساتی دراور کو بے چین کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دراور اپنے بچپن میں بھی اسی عادت پہ ڈانٹا تھا، مگر وہ اب کی بار خاموش رہا۔ چلنے کی 3 دیر بعد دراور کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ کہاں؟ وہ پلکیں جھپکاتی ہوئی ایک نظر دراور کو دیکھتی نیچے جھکا گئی۔ سفید رنگت پر کشش نقوش جو کہ نقاب کی وجہ سے چھپ جاتے۔ صبیحہ دانیال سمرو کی بھوری آنکھیں مقابل کو گہری شاہد آنکھوں کو بھی جھکانے کا ہنر رکھتی تھی۔ آپ کے کمرے میں، جہاں سے ڈر کر آپ باہر آئی ہیں۔
دراور کا دل چاہا کہ اس حد درجہ معصومیت پر صبیحہ دانیال کو گلے لگا کر اس کے پاس کوئی اختیار نہ تھا۔ ہم ڈرتے ورتے نہیں ہیں۔ صبیحہ آنکھوں سے غصہ چھلکاتی ایک نظر دراور کی طرف دیکھا۔ دراور سمروں بھی اپنی مسکراہٹ چھپاتا صبیحہ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہاں تھا کوئی۔ روم میں داخل ہوتے صبیحہ دراور کے پیچھے چھپ گئی۔ اب دراور سے اپنی ہنسی قابو کرنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے دراور سمروں کا ایک جاندار قہقہ صبیحہ دانیال کے پورے کمرے میں گونجا۔ اس شخص کی تو مسکراہٹ ہی لوگوں کے محصور کر دیتی تھی۔ اس کا قہقہ تو صبیحہ دانیال کی جان لیتا تھا۔ مسکراتے ہوئے اس کے گال پر پڑتا گڑا اس کی خوبصورتی کو اور بھی اضافہ کر دیتا تھا۔ دانت، اس کی مسکراتی آنکھیں۔ صبیحہ دانیال تو کھوئی گئی تھی اور بالکل سنجیدہ ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ صبیحہ کا خود کو دیکھتا پا کر وہ اس سے سوال کرنے لگا۔ دراور کی آواز پر وہ مسمرائزنگ سے باہر آئی تھی اور اپنی نظریں جھکا گئی۔ کوئی دلیل، کوئی وضاحت، کوئی بھی کچھ بھی پیش کرنا اس وقت اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ وہ دراور سمروں کو سمجھانا چاہتی تھی کہ اب وہ اس سے محبت کرتی ہے، اور دراور سمروں بھی سمجھ گیا تھا۔ پر کہتے ہیں نا، محبت اظہار مانگتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس سے محبت کرو اسے بتاؤ، یعنی اسے خبر ہونی چاہیے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو۔ اسے بتاتے ہیں بلکہ جتاتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے بتائیں۔ دراور آگے بڑھتا کھڑکی کی طرف آیا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اندھیرے میں ایک بلب کی روشنی۔ کوئی نہیں ہے وہاں۔ دراور اپنے کندھے سے اس کی شال کو درست کرتے ہوئے رخ صبیحہ کی طرف کر گیا، اشارہ کرتے ہوئے۔ کوئی معصوم گڑیا لگی تھی۔ کوئی نہیں ہے، شاید آپ کو غلط فہمی ہوگی۔ دراور مسکراتا ہوا پردے کو درست کرتا ہوا بولا، آپ کو ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی کیا؟ جب ہم کہہ رہے ہیں وہاں کوئی تھا تو اس کا مطلب کوئی تھا، ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ صبیحہ دراور کو گھورتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے آپ کی بات سمجھ آ چکی ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہاں کوئی جن ہو۔ انسان تو اتنی جلدی غائب نہ ہوتا۔ دراور اپنے ہونٹ کو دانت میں دباتا ہوا بولا تھا۔ ہائے اللہ! کیا واقعی؟ صبیحہ بیڈ پر بڑا کمبل اٹھاتی اپنے گرد پوری طرح سے لپیٹ گئی تھی۔ پلیز آپ یہیں رہنا، ہمیں اکیلے ڈر لگے گا۔ صبیحہ کمبل سے ایک آنکھ نکالتی ہوئی دراور کو دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ کیا؟ دراور جتنا حیران ہوتا کم تھا۔ جی، جب تک زمزم نہیں آتی تب تک مت جانا۔ صبیحہ خود کو پوری طرح سے کمبل میں چھپا گئی تھی۔ دراور مسکراتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ ادی سائیں، ہم آگے۔ زمزم صبیحہ کے کمرے میں داخل ہوتی اونچی آواز میں بولی تھی۔ سامنے دراور کے صوفے پر بیٹھا دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ ادا سائیں، آپ؟ زمزم تیز آواز میں بولی تھی۔ آہستہ بولو زمزم۔ دراور کو لگا کہ صبیحہ سو چکی ہے۔ وہ کھڑا ہوتا تیزی سے زمزم کے پاس پہنچا۔ صبیحہ کو ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں یہاں بیٹھا تھا۔ یہ بات کسی کو مت بتانا، دراور زمزم سے کہتا صبیحہ کے کمرے کی طرف نکل گیا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ رات کے تقریباً 3 بجے وہ واپس اپنے کمرے میں آیا اور بار بار زمزم کا مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا اور اچانک ہی اس کی چیخ، چچا چھوڑ دیں مما، میں گندی ہو چکی ہوں۔ دور رہی۔ وہ کبھی اپنے بالوں کو نوچتی تو کبھی اپنے بازوں پہ زور زور ناخن مارتی۔ ناخن اتنے بڑے تو نہ تھے، مگر مسلسل رگڑنے کے باوجود بازوں سے اب خون نکل رہا تھا۔ ابتسام تیزی سے اس کی طرف بڑھتا اپنی شال، وہ جو اس نے اپنی محرم، اپنی شریک حیات کے لیے سنبھال کر رکھی تھی، وہ اتار کر زمزم کے گرد لپیٹ کیا اور اپنے قریب ابتسام کی خوشبو محسوس کرتی مزید ڈر گئی تھی وہ اس کے رویے میں۔ اور ادا سائیں، ہم گندے ہو گئے ہیں، آپ چلے جائیں، ہمیں کچرے میں پھینک دیں۔ وہ اس کے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے، کیونکہ گندی چیزوں کو پھینک دیتے ہیں نا؟ زمزم اپنے آنسوں سے تر کرتے ہوئے بار بار رگڑتی ہوئی جیسے میل اتار رہی تھی۔ زمزم ہوش میں آؤ، بتاؤ مجھے یہ کس نے کیا؟ ابتسام اس کی حالت دیکھ کو سمجھتا تھا، مگر پھر بھی وہ لام پیچ تھے۔ اس شخص کا نام جاننا چاہتا تھا جس کا قتل اب اس پر فرض ہو چکا ہے۔ چلے جائیں یہاں سے، کہہ رہے ہیں نا ہم جائیں یہاں سے۔ ابتسام کو جو اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا تھا اسے دھکا دیتے ہوئے چیختی ہوئی بولی تھی۔ شال اس کے کندھوں سے ڈھلکتی ہوئی اس کے سفید بازوؤں پہ زور زور سے پکڑ جانے کے نشان سے واضح تھے۔ وہ عیاں کر گئی۔ ابتسام اپنے لبوں کو سختی سے مینچتے ہوئے نکلتا گیا۔ مولوی کو بلاؤ، ابھی نکاح ہوگا۔ وہ شخص اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر رہا تھا، وہ بھی بغیر کسی کو بتائے چپ کر۔ کیا واقعی وہ سردار ہو کر بھی چپ کر نکاح کر رہا تھا؟ وہ بھی خود سے 10 سال چھوٹی 116 سالی لڑکی سے۔ کتنے سوالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، مگر پھر بھی اس چھوٹی بچی کو اپنا بیٹھا تھا اور روتی رہی۔ اسے قبول ہے نہیں کہنا وہ معصوم تھی، نکاح کے بارے میں اتنا نہیں جانتی تھی، بس پتہ تھا اتنا کہ قبول ہے کہنے سے سر زندگی ہر چیز قبول کرنی پڑتی ہے۔ ابتسام نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا تھا، مگر وہ نامانی تھی۔ ابتسام تھارتا تو اسے سہمیا گاتے تھا اور ڈرتی ڈرتی اس شخص کی ابتسام اس وقت اذیت کو سوچتا ہوا اپنی آنکھوں کو موند گیا تھا۔ بار بار زمزم کا آج کے دن کا مسکراتا چہرہ، پھر اچانک ڈر کر اس کے پیچھے چھپ جانا اسے بلا نہ رہا تھا۔ میں قسم کھاتا ہوں زمزم،
ابتسام سمرو، میں جب تک اس شخص کے موت کے گھاٹ نہیں اتاروں گا تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ ابتسام واش روم میں آتا اپنا منہ پر پانی کے چینٹے مارتا ہوا خود سے بولا تھا، اور اب کیا اس کے اعصاب کچھ پرسکون ہوئے تھے۔ وہ تولیے سے منہ صاف کرتا ہوا واپس اپنے کمرے میں آتا اپنی شال اتار کر رکھتا، جوتے اتارتا بیڈ پر لیٹ گیا تھا۔ مجھ میں میری جگہ تو باقی رہنے دیتی زمزم۔ ابتسام سمرو، بس تم ہی تو ہو، یہ اچھی بات تو نہیں۔ اس نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دیکھا تھا اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے دلکشی سے مسکراتا ہوا کروٹ لے کر اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ تبریز شاہ، ہمیں تم سے کچھ بات کرنی ہے، ناشتہ کر کے ہمارے کمرے میں آنا۔ شاہ حویلی میں سب بیٹھے ہوئے خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ تبریز کو کری سے اٹھتا ہوا دیکھ کر مقدر شاہ اسے گویا ہوئے، جی بابا صاحب۔ وہ نشا سکندر کو ایک نظر ہوا سے دیکھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ رمشا سکندر کل کے بعد سے باہر نہیں آئی تھی۔ اب سب لوگوں کو کیا بتاتی کہ آریان کی بے باک باتیں اسے بہت بے تنگ کرتی ہیں۔ آریان رمشا کی کرسی کو خالی دیکھتا ہوا اپنے لبوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرنے کی کوشش میں تھا۔ کیا ہوا آریان صاحب، تم ٹھیک تو ہو نا؟ سکندر شاہ کی چائے پیتے نظر آریان پہ پڑی تھی۔ جی چاچو صاحب، میں ٹھیک ہوں۔ آریان اپنے غصے کو اپنی مسکراہٹ میں چھپاتا کہتا ہوا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چاچو صاحب، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ آریان کی بات پر سمینا شاہ، شینا کی ماں، کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ ہاں بیٹا بولو۔ شاہ سکندر شاہ اپنے چائے کا کپ پورا رکھتے ہوئے آریان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ مقدر شاہ کا بس چلتا تو اپنے ضدی بیٹے کو ابھی غائب کر دیتے تھے۔ دراصل چاچو صاحب، میں آپ کی بیٹی رمشا سکندر سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ زبردستی نہ کروں، مگر آپ میری بات نہ مانیں تو مجبوراً مجھے زبردستی کرنی ہوگی۔ تو کیا کہتے ہیں آپ؟ دادا صاحب کیا دیں گے آپ؟ اپنی پوتی؟ کیا آپ دیں گے مجھے اپنی پوتی؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھا ہوا مختار شاہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پورے ڈائننگ ہال میں سکوت چھا گیا تھا۔ سکندر شاہ اپنا غصہ کنٹرول کر رہے تھے اور سپینا بیگم حیران پریشان اپنے بھانجے کو بھتیجے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کون سا طریقہ آ رہا ہے شاہ؟ سکندر شاہ غصے میں اس کو دیکھتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ اچھا یہ تو بتا دیں کس طریقے سے بولوں؟ اگر آپ کہتے ہیں تو میرے بابا صاحب اور اماں صاحب آپ کے پاس رشتہ لے کر آئیں گے۔ اگر میرا آنا ضروری ہے تو شام میں آپ کے کمرے میں اپنے والدین کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ شخص اتنا عام لہجے میں کہہ رہا تھا جیسے مقابل سے اس کی بیٹی نہیں کوئی ٹافی مانگ رہا ہو۔ آریان آرام سے مختار شاہ کی طرف دیکھتا ہوا ان کا ہاتھ پکڑ کر چومتا ہوا لگا گیا۔ مختار شاہ غصہ کرنے والے تھے، ان کا غصہ اڑن چھوا۔ تمہیں ذرا تمیز نہیں ہے؟ اپنے سے بڑوں سے بات کرنے کی بالکل بھی تمیز نہیں۔